अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब के एजुकेशनल चैनल लर्न फ्रेंच प्लस प्लस की दूसरी वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस है जिसमें आप इंतहाई आसान तरीके से फ्रेंच ज़ुबान सीखेंगे और इसके प्लस प्लस पार्ट में मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपके जहन में कोई रेलिवेंट सवाल आते हैं तो लाजमी पूछिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। नाजरीन, मास्टर्स और पीएचडी के लेवल पर बात करने से पहले कुछ बेसिक लेवल की बात ज़रूरी है। दुनिया में कोई भी स्टूडेंट हो उसको एग्ज़ाम से वास्ता लाजमी पड़ता है। तो प्लस प्लस पार्ट में आज का मौजू ये है कि किसी एग्ज़ाम में पीक परफॉर्मेंस कैसे दी जाए। कुदरती तौर पे आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि मेरी क्या एक्सपर्टीज़ हो सकती है इस शोबे में, या आप मेरी बातों को ही क्यों फॉलो करें। तो इसके जवाब में आपको यह मालूम होना ज़रूरी है कि ये पीक परफॉर्मेंस की टिप्स मेरा ज़ाती तजुर्बा है। 10th ग्रेड के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 32,000 कैंडिडेट्स में मेरी पहली पोजीशन थी। मार्क्स में एक नया रिकॉर्ड बन गया, 2 गोल्ड मेडल्स मिले और इंग्लिश और उर्दू अखबारात में इंटरव्यूज़ वगैरह भी छपे। शो ऑफ से ज़्यादा आपको ये बावर कराना मकसूद है कि अगर इस हवाले से मैं अपने तजुर्बात शेयर कर रहा हूँ तो आप उनको सक्सेसफुल रेसिपीज़ के तौर पर ले सकते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन उन पर अमल करने या ना करने का इफेक्ट बड़ा होता है। एग्जाम्स में पीक परफॉर्मेंस पर डिस्कशन के बाद हम फ्रेंच पार्ट में फ्रेंच प्रोनाउंस सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। व्यूअर्स, लेट्स इमेजिन कि आपके पास 3 महीने की प्रेप्स हैं और इन छुट्टियों के बाद आपका एक बड़ा एग्जाम है जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं और आज से आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं। तो आपने जहन में ये रखना है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी शुरू से ही जोर लगाना है। तो पहला पॉइंट जिस पर आपने वर्किंग करनी है वो आपका दिमाग है, आपकी अपनी नफ्सियात है। आप अभी तक एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं या लापरवाह स्टूडेंट रहे हैं, इट डजंट मैटर मच। आपने ये गोल सेट करना है कि आपने इस एग्जाम में पीक परफॉर्मेंस देनी है। सारी नॉइज को जहन से निकाल दें। लोगों का आपके मुतालिक क्या इंप्रेशन है या आपका खुद अपने मुतालिक क्या इंप्रेशन है, इन बातों को भूल जाएं। आज डे 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका इरादा है। तमाम मेंटल बैरियर्स को जहन से निकाल दें और एक जुमले को लिखकर अपने सामने कहीं लगा दें। आई विल गिव माई बेस्ट एफर्ट्स टू दीज एग्जाम्स एंड लीव द आउटकम टू गॉड। और दिमाग से मनफी ख्यालात निकालने का बेहतरीन तरीका यह है कि दिमाग को डिलिबरेटली मुस्बत ख्यालात से भरा जाए। अगर आप पूरी तरह पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करने में कामयाब नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, नोबडी इज परफेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता आपका पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, प्लानिंग। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, इसलिए प्लानिंग बहुत सख्त इंपॉर्टेंट है। प्लान कोई कंप्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्लान बना लें। तमाम सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाएं, नंबर ऑफ डेज को नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे तकसीम कर लें। इस इक्वल डिवीजन के बाद बहुत ही छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स ऐसे कर लें कि जिन सब्जेक्ट्स में आप कमज़ोर हैं उनको बहुत ही थोड़े से दिन आसान सब्जेक्ट्स की निस्बत ज़्यादा मिल जाएं। जब आप दिनों की तकसीम से मुतमईन हो जाएं तो एक सिंपल सा कैलेंडर लेकर उसमें हर दिन के सामने सब्जेक्ट नेम इस तरतीब से लिखें कि अगर एक दिन आपका मुश्किल सब्जेक्ट वाला है तो उससे अगला दिन आपका आसान वाला हो। अब आपने हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली भी प्लान करना है, यानी हर सब्जेक्ट की बुक्स के पेजेस को डिवाइड करना है नंबर ऑफ एलोकेटेड डेज पर। मैं मिसाल देकर समझाता हूं। मसलन इंग्लिश के लिए आपने 11 दिन मुख्तस किए हैं और इंग्लिश की 2 बुक्स पर सब्जेक्ट एग्जाम बेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्राइटर ग्रामर और फंडामेंटल इंग्लिश। आपने कागज के 22 मुनासिब साइज के पीसेस करने हैं। फंडामेंटल इंग्लिश के नंबर ऑफ पेजेस गिनकर 11 पर तकसीम करके 11 कागज के टुकड़ों को आपने इक्वल नंबर ऑफ पेजेस के बाद रखना है। इसी तरह ब्राइटर ग्रामर को भी आपने 11 हिस्सों में कागज के टुकड़ों की मदद से तकसीम करना है। अब जब इंग्लिश के लिए एलोकेटेड दिन आएगा तो आपको दोनों बुक्स का एक एक हिस्सा पढ़ना होगा। जब इंग्लिश के 11 दिन गुजरेंगे तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की दोनों बुक्स एक साथ खत्म होंगी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि कुछ काम कुछ आराम पर यकीन रखते हैं तो आराम आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए, यानी कैलेंडर पर आराम के लिए दिन एलोकेटेड हों। किसी भी वजह से एक काम वाले दिन अगर आप पढ़ ना सकें तो आराम वाले दिन और काम वाले दिन को आपस में एक्सचेंज कर लें।
مختصراً یہ کہ آپ کو پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کا پلان تمام مارجنز کو کور کرتا ہے. اب آپ نے اس پلان کو سمپلی ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ کھانے پینے سے متعلق ہے. بہت زیادہ پانی پیئے اور جنک فوڈ کو ہر قیمت پر ایوائڈ کریں. سب سے امپورٹنٹ کھانا ناشتہ ہے. ساری رات خالی پیٹ کے بعد ناشتہ کھل کر کھانا چاہیے. ناشتے کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کو بڑھائیں. آپ کو اپنی صحت میں واضح پازیٹیو چینج فیل ہوگا. نائٹ ٹائم سٹڈی زیادہ بہتر ہے یا ڈے ٹائم؟ میری پرسنل چوائس نائٹ ٹائم سٹڈی کی ہے کیونکہ منیمم ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں اور آپ بہت آسانی سے کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. آپ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ چیک کر سکتے ہیں. اگر کسی بھی وجہ سے نائٹ ٹائم سٹڈی آپ کو سوٹ نہیں کر رہی تو ڈے ٹائم کی طرف سوئچ کر لیں. ایک بہت ہی زیادہ اہم نقطہ پریکٹس ایگزامز یا پرانے پیپرز کو دیکھنا ہے. ہر سبجیکٹ کی سٹڈی شروع کرنے سے پہلے ایک نظر پرانے پیپرز پر ڈال لیں تاکہ اس دن آپ کوئی ایسا ٹاپک پڑھیں جس پر پچھلے سالوں میں کبھی کویسچن آیا ہے تو نیچرلی آپ اس ٹاپک کو زیادہ ٹائم دیں گے. مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے. شروع سے ہی پرانے پیپرز دیکھنے سے تمام پیپرز کے پیٹرن آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے ٹاپکس زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اگلا پوائنٹ بھی ہمارا جڑا ہوا ہے کہ وہ ٹاپکس جو اہم ہیں ان کی پریکٹس لازمی کریں. میتھس کے اہم کویسچنز ہیں تو ان کو ایک دفعہ حل کر لیں. ڈائیگرامز ہیں بایو کی تو ان کو ایک دفعہ دیکھ کر بنا لیں اور ایک دفعہ یادداشت کے زور پر بنا لیں. آپ کو پریکٹس کا لازمی ایگزامز میں فائدہ ہوگا. پڑھتے وقت کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. دن میں صرف ایک دفعہ ای میل چیک کریں اور سوشل میڈیا سے ٹوٹلی کٹ آف کر لیں. آپ ذہن میں صرف یہ رکھیں کہ سوشل میڈیا سے دور رہ کر یو آر لوزنگ نتھنگ. جو پڑھنے کا وقت ہے اس میں صرف پڑھائی ہونی چاہیے. ایک اور اہم بات یہ کہ جو ٹاپکس ایگزامز کے حوالے سے اہم نہ بھی ہوں انہیں بھی کم از کم سمجھنا ضروری ہے. ہمارے وقتوں میں میتھس کا ایک چیپٹر پروبیبلٹی کو چوائس پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. میں نے اس کو پھر بھی سمجھا جس کا آگے مجھے انجینئرنگ میں بہت فائدہ ہوا. پڑھائی کے ساتھ ساتھ خود کو فریش رکھنے کے لیے ایکسرسائز بھی ضروری ہے. میری ایکسرسائز شام کو کھانے کے بعد 1 گھنٹے کی واک ہوتی تھی. فریش ہونے کے لیے میں ذاتی طور پر ویڈیو گیمز کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ کچھ گیمز ایڈکٹیو ہیں اور پھر آنکھوں پر بوجھ بھی پڑتا ہے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو گیم کھیلنا آپ کو فریش کر دیتا ہے تو تھوڑا سا کھیل لینے میں کوئی حرج نہیں. فریش ہونے کے لیے ناول پڑھنے کے میں زیادہ حق میں ہوں کیونکہ آپ کی ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز دونوں امپروو ہوتی ہیں اور آپ خود کو ایگزامز میں بہتر ایکسپریس کر سکتے ہیں. لاسٹ اینڈ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ، ہر روز آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ سپیڈ رائٹنگ کی پریکٹس کرنی چاہیے. 2 بہت ہی اچھی کوالٹی کے ایکسپینسو پینز لے لیں، انہی سے پریکٹس کریں اور پھر وہی ایگزامز میں یوز کریں. میں نے انگلش لکھنے کے لیے پارکر اور اردو لکھنے کے لیے ٹورنیڈو کا پین یوز کیا تھا. کیونکہ انگلش اور اردو کا دونوں کا لکھنے کی ڈائریکشن کا فرق ہے اس لیے ایک ہی پین دونوں کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کریں. دونوں طرح کے پینز کا ایک ایکسٹرا پین اگر آپ کے پاس بیک اپ میں ہو تو آپ پین کے گمنے یا ٹوٹنے سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے. اور آخر میں ایگزامز کے پریپس کے لیے یاد رکھیے we must all suffer from one of two pains, the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons. جو جم رون کے اس کوٹیشن کو سمجھ گیا وہ ایگزامز میں پیک پرفارمنس کے لیے تمام پینز لے گا کیونکہ پین از ٹیمپرری، گلوری از فار ایور. پلس پارٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم فرینچ لرننگ پارٹ کی طرف آتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے 2 چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. ایک فرینچ پروننسیشن اور دوسرا فرینچ ناؤنز. لینگویج کے ان دونوں ایسپیکٹس کو اگر میں اس سٹیج پر فلی ڈیل کروں گا تو آپ کے لیے سننا، سمجھنا اور ریٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو میری پالیسی یہ ہوگی کہ میں آپ کو دوسری چیزیں سکھاتے وقت آن دا فلائی پروننسیشن اور ناؤنز کے جنڈر اور سنگولر پلورل وغیرہ سکھاتا جاؤں. آپ کی بیس اور فیملیئرٹی پلس انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جائے گی اور جب ہم ایک ایسی سٹیج پر پہنچ جائیں گے جہاں آپ نے میجر پوائنٹس کو ٹچ کر لیا ہوگا تو پھر ہم کچھ ڈیڈیکیٹڈ لیسنز میں پروننسیشن اور ناؤنز کو ری وزٹ کر کے تمام رولز کو پھر سمجھیں گے. اس وقت آپ کو وہ صرف ایک ریویژن فیل ہوگی اور آپ تمام رولز کو ایزیلی سمجھ سکیں گے.
اب ہم ایک کافی اہم موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے سبجیکٹ پروناؤنس. کسی بھی جملے میں ناؤن کو یعنی کسی شخص، مقام، چیز یا خاصیت کی ریپلیسمنٹ کرنے والے لفظ کو پروناؤن کہتے ہیں، اور ریپلیسمنٹ اگر سبجیکٹ کی ہو رہی ہو تو اس کو سبجیکٹ پروناؤن کہا جائے گا. تو ہم فرینچ سبجیکٹ پروناؤنس کریں گے. یہ کنجوگیشن کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. شروع ہم انگلش کے آئے سے کرتے ہیں. آئے کا فرینچ ایکویولنٹ ژ ہے، جے ای ژ. کیجول کے ایس سے ژ لے کر ای کی وجہ سے تھوڑا سا چلا کر آپ نے چھوڑ دینا ہے. یہ ژ نہیں ہے، ژی نہیں ہے، ژ ہے. یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ انگریزی کا آئے ہمیشہ کیپیٹل رہتا ہے، لیکن ژ کا جے صرف اس صورت میں کیپیٹل ہوگا جب یہ کسی جملے کے سٹارٹ میں آئے. باقی تمام صورتوں میں جے اسمال لیٹر ہی رہے گا. انگلش کے وی کو فرینچ میں نو کہتے ہیں، این او یو ایس، نو. یہاں پر ایس سائلنٹ ہے. اور دوسری سیکھنے کی بات یہ ہے کہ او یو ہمیشہ او کی آواز نکالے گا. سیکنڈ پرسن کے استعمال میں انگلش اور فرینچ میں فرق ہے. اردو ہندی کے تو، تم، آپ سب کو انگلش میں یو ہی کہتے ہیں، لیکن فرینچ میں دو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. پہلا لفظ ہے ٹیو، جس کے ساؤنڈ کو اگر لکھا جائے تو کچھ ٹی ای ڈبلیو بنے گا، جس میں ٹی تھوڑا ہلکا ہے. ٹیو. ٹیو بے تکلفی میں یعنی انفارمل کنورسیشن میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی دوست، رشتہ دار، بچے یا پالتو جانور کو اگر آپ مخاطب کر رہے ہوں. دوسرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فرینچ زبان میں ایج فیکٹر اتنا کاؤنٹ نہیں کرتا جتنا کانٹیکسٹ کاؤنٹ کرتا ہے. یعنی اگر آپ کے ورک پلیس پر کوئی آپ سے ایج میں بڑا ہے یا ڈیزگنیشن میں بڑا ہے تو آپ تب بھی ٹیو کا ہی استعمال کریں گے، کیونکہ آپ ایک کمپنی کے کانٹیکسٹ میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. انگلش کے یو کے ایکویولنٹ ٹیو کے ساتھ جو دوسرا ورڈ ہے وہ ہے وو، وی او یو ایس، وو. اس میں بھی ایس سائلنٹ ہے اور او یو او کی آواز نکال رہا ہے. وو اردو ہندی کے آپ کے ایکویولنٹ ہے، یعنی فارمل سیٹنگز میں اس کا استعمال ہوتا ہے، جہاں رسپیکٹ ہو یا اجنبی سے بات ہو رہی ہو یا آپ ایک سے زیادہ لوگوں سے مخاطب ہوں. انگلش کے ہی کے لیے فرینچ میں ایل استعمال ہوتا ہے. پچھلے لیسن سے آپ نے آئی کی پروننسیشن سیکھ لی تھی. فرینچ میں آئی کی پروننسیشن ای ہے اور آخر میں ایل سائلنٹ نہیں ہے، تو یہ بن جائے گا ایل. انگلش کے شی کا ایکویولنٹ ایل ہے، ای ایل ایل ای ایل، اور اس کی ساؤنڈ آسان ہے کیونکہ یہ انگلش کے الفابیٹ ایل کی طرح ہے. انگلش کا اٹ فرینچ میں ایل یا ایل میں کنورٹ ہو جائے گا، کیونکہ فرینچ میں ہر چیز یا میسکولن ہے یا فیمینن ہے. اب ہم فرینچ کے اون کی طرف آتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کا ساؤنڈ، چونکہ یہاں پر این اکیلا ہے اس لیے یہ نیزل ساؤنڈ دے گا، او این او، یعنی آواز کو آپ نے ناک میں لے جانا ہے، او این او. ویسے تو یہ انگلش کے ون کی طرح لگتا ہے، لیکن فرینچ میں اس کا استعمال ون کی نسبت کافی زیادہ اور وسیع ہے. یہ اکثر فرینچ کے نو یعنی ہم کو ریپلیس کرتا ہے. فرینچ لوگ نو کی جگہ اون کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور لوگوں کا جب آپ نے ان جنرل بھی ذکر کرنا ہو تو وہاں بھی اون کا استعمال ہوتا ہے. اون کے استعمال کی جب ہم ایگزامپلز دیکھیں گے تو آپ پر مزید واضح ہوگا، اور آپ کے لیے بھی یہ آہستہ آہستہ استعمال اس کا نیچرل ہوتا جائے گا. انگلش میں تھرڈ پرسن پلورل یعنی دے جو ہے وہ میسکولن اور فیمینن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فرینچ میں ڈسٹنکشن ہے. آئی ایل ایس، ایل، میسکولن گروپ آف پیپل اور آبجیکٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ایس پروناؤنس نہیں ہوگا اور آواز ایل ہی نکلے گی. اور دوسرا، اگر مکسچر آف میسکولن اینڈ فیمینن گروپ آف پیپل اور آبجیکٹس ہو تو اس کے لیے بھی ایل ہی استعمال ہوگا. یعنی 4 لڑکوں کے گروپ کے لیے بھی آپ ایل استعمال کریں گے، اور 3 لڑکیوں اور 1 لڑکے کے گروپ کے لیے بھی آپ ایل ہی استعمال کریں گے. آخر میں ایل، ای ایل ایل ای ایس، ایل. اس میں بھی پلورل میں ایس ہے لیکن آواز نہیں نکالے گا. یہ یونیکلی فیمینن گروپ آف پیپل اور آبجیکٹس کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ تھے فرینچ سبجیکٹ پروناؤنس. ان کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تاکہ نیکسٹ جو کنجوگیشن کے لیسنز میں اس میں آپ کو آسانی ہو. جی ویورز، یہ تھی آج کی ڈسکشن.
میرا ماننا ہے کہ اصل لرننگ کسی بھی چیز کو دوسری بار کرنے یا پڑھنے سے شروع ہوتی ہے، تو اسی لیے آپ پروناؤنس کے پارٹ کو کم از کم 2 بار لازمی دیکھیے گا۔ اگلے لیسن میں ہم ان پروناؤنس کی ورب کے ساتھ کنجوگیشن کریں گے، اور پلس پلس والے پارٹ میں ایگزام ٹیکنگ فیز پر ڈسکشن ہوگی۔ کوئی بات کلیئر نہ ہو تو لازمی پوچھیے، اور کنیکٹڈ رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس اے لاٹ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر۔